अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक इसी तरह अपनी रहमतें आप पर बरसाता रहे। आज 28 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं हमारे पास, और मेरे 28 हो गए हैं। घर पे बच्चों के जो हैं वो 29 हो गए हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान था, मैंने पाकिस्तान के साथ रोज़ा रखा था, तो मेरा रोज़ा जो एक है वो लेट है। तो आज अभी मैंने छोटे से पूछा तो कह रहे नहीं, जुमे कोई फ्राइडे होगी आपके साथ ही करेंगे। मैंने कहा यार ये भी मेहरबानी है। तो 30 हो जाएंगे रोज़े, और इंशाल्लाह ताला हम इस बात पे पक्के हैं कि हमारे 29 ही रोज़े होंगे। और इंशाल्लाह जुमे को ईद होगी, तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईद की खुशियाँ मनाएं। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, इसमें ईद की खुशियाँ जो हैं वो बड़ी फीकी फीकी हो जाएंगी। बड़ा जो इंटरव्यू हुआ है वो पाक फ़ौज के तर्जमान ने हामिद मीर साहब को जो इंटरव्यू दिया है, इस पे उन्होंने अफ़गानिस्तान और तालिबान के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है उसी पर बात करेंगे। डीजी एस्पर ने अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा कि काबुल में हदफ अफ़गान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था, कि वहाँ पर ड्रोन तैयारों का डिपो था जहाँ पर हमला किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमले में सिविलियन की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी में नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं, और DGSPR के मुताबिक तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफ़गान तालिबान को भारत जो है वो फराहम कर रहा है। ग़ज़बुल हक़ कोई नया ऑपरेशन नहीं है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखे हुए है, और ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ इसी का हिस्सा है। ये जंग हम पर दहशत गर्दों की तरफ से मुसल्लत की गई है। काबुल स्ट्राइक में सिविलियन की हलाकतों का प्रोपेगेंडा है। टारगेट अफ़गान तालिबान का गोला बारूद का ज़ख़ीरा था, और मनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे वार लॉर्ड्स को बेचा जाता है। कोई इनसे पूछे जहाँ असला वग़ैरह होता है वहाँ पर हस्पताल कौन बनाता है। बात ठीक है कि आप एक ही महल्ले में एक ही जगह पे दीवारां सांझियां ने तो तुसी उत्थे नाल हस्पताल बनाया, और हस्पताल के आगे आपने गोला बारूद जो है वो इकट्ठा कर लिया। तो सवाल तो ये वैलिड है DGSPR का। पाकिस्तान ने अब तक अफ़गानिस्तान के अंदर 81 मुकामात पर निशाना बनाया है। सब टारगेटेड दहशत गर्दों के अड्डे थे। हम पर जो जंग मुसल्लत की गई है, हम इसकी कीमत अब इन्हीं से लेंगे। हमारी कार्रवाइयाँ मुनज़्ज़म हैं, हमें अफ़गान बहन भाइयों से कोई मसला नहीं है। वो ख़ुद तालिबान के जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या अफ़गानिस्तान ड्रोन की इंडस्ट्री है? अफ़गानिस्तान को कौन ड्रोन फराहम कर रहा है? वैलिड सवाल है। इनके पास तो कोई ड्रोन इंडस्ट्री नहीं है। ये भारत मास्टर प्रॉक्सी का गहरा जो है एक डेफिनेट एक इसका जॉइंट एडवेंचर कह लें आप इसको, कि ये जो कर रहा है भारत कर रहा है, और भारत ही इसी को लेके आगे चल रहा है। जब हम पहले बात करते थे ये कहते थे कि सब्र करें, अभी ये सब्र करें, मराकज़ को बंद करें, दहशत गर्दों को हमारे हवाले करें। तुम पाकिस्तान के अवाम और लीडरशिप को बेवकूफ़ समझते हो, सारे काम करोगे फिर मुस्कुरा कर कहोगे कि चलें आए मुज़ाकरात करेंगे। नहीं, मुज़ाकरात नहीं होंगे आपसे। अब आपसे इसी ज़ुबान में बात होगी। आखिरी दहशतगर्द और आखिरी दहशत गर्दी का जो डिपो है वो ख़त्म होने तक पाकिस्तान यही रवैया रखेगा। आखिर में उन्होंने बड़ा मानी खेज गुफ्तगू की कि वो नशई जिन्हें तुम दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करते हो, इस पर वावेला मचाना और झूठ बोलना। हमारे शहीद हुए हैं, क्या ये किताबों में गुम होने वाले फिगर हैं? इनकी लीडरशिप सरपरस्त करने वाले पाताल में भी चले जाएं, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में इनके लिए जहन्नम लिखी हुई है। बात तो ठीक है, काम तो ये जहन्नमों वाले ही करते हैं। अब मुझे यहाँ पे जो इनका नशइयों वाली बात है, सब ये कह रहे हैं कि नशई जो हैं वो वहाँ पर रखते थे, उनको नशई बनाते थे और फिर उनको ड्रोन के लिए इस्तेमाल करते थे। अडयाला में जो है वो सख्त सिक्योरिटी कर देनी चाहिए, कहीं ये ना हो कि कुछ जो नशई हैं वो भी मतलब कि आ जाएं, क्योंकि नशइयों के बारे में कहा जा रहा है कि नशइयों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनको खुदकश हमलावर कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो नशई हैं वो भी कहीं अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च ना कर दें, क्योंकि उनका गुरु वहाँ पे बैठा हुआ है, और अगर उनका गुरु वहाँ पर बैठा हुआ है तो फिर वो उसको छुड़वाने के लिए कोई ऐसा भी हो सकता है। कल कोई देखें ना, अफ़गानिस्तान से एक नई चीज़ आई है कि जो नशई होते थे इनको ये ड्रोन ये जो इनको खुदकुश हमलावर बनाते थे। तो इधर अगर मतलब फ़र्ज़ किया कि अडयाला में मतलब कि वहाँ पर अगर कोई नशई है
تو اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہ کیا جائے. تو اس کے لیے جو نشئی ہیں نا وہ بس اب کچھ اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ادھر اہم پیش رفت ہوئی ہے. عید کے موقع پر آپریشن غضب الحق میں عارضی وقفے کا اعلان کیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی تہوار عید الفطر کے پیش نظر اپنی جیب سے اور برادر اسلامی ممالک اپنی جانب سے اور برادر اسلامی ممالک سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر حکومت پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردی اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جاری آپریشن غزل الحق میں عارضی وقفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ وقفہ 18 اور 19 مارچ 2026 کی درمیانی شب سے شروع ہو کر 23 اور 24 مارچ 2026 کی درمیانی شب تک مؤثر رہے گا. یہ پاکستان کی طرف سے سٹل نیک نیتی اور اسلامی اقتدار کے مطابق ہے. تاہم اگر اس دوران کسی بھی قسم کی سرحد حملہ، ڈرون یا ملک کے اندر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تو آپریشن غضب الحق فوری طور پر پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ بھائی اتنے جوگے نہیں ہیں تو پنگا لیتے کیوں ہو بھائی؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ٹوٹل اوقات کیا ہے. تم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہیرو بھی ہم نے بنایا تھا کہ کبھی شکست نہیں ہوئی، افغان یہ افغان وہ. بھائی تمہارے پلے کیا ہے؟ تم مطلب کہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ملک ہو. اپنے ملک میں تمہارے پلے ہے کیا جو تم پنگے لوگے؟ اب تم کبھی قطر کے جا کے پیروں میں پڑ رہے ہو، کبھی سعودی عرب کے پیروں میں پڑ رہے ہو، اور کبھی ترکی کو. یہ وہی ہیں بد نسل جو ترکی میں بیٹھ کر معاہدہ ہونے والا تھا تو یہ لکھ کر نہیں دے رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہوں تو یہ بد نسل وہ بد نسل ہیں جنہوں نے ترکی میں بیٹھ کر خواجہ اسف صاحب جو وفد ہے وہ ایئرپورٹ سے واپس گیا تھا، جی واپس آئے ہیں، یہ راضی ہو گئے ہیں. جب ایئرپورٹ سے واپس وفد چلا گیا تھا تو یہ پھر مکر گئے تھے. انہوں نے لکھ کر نہیں دیا تھا کہ ہماری سرزمین سے حملہ نہیں ہوگا. یہ وہ بدبخت ہیں. لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے ان پر نیکی کر رہا ہے. پاکستان رمضان کے اس آخری دنوں میں اور عید پر یہ کاروائیاں معطل کر رہا ہے، عارضی جنگ بندی کر رہا ہے ان تمام ممالک کا لحاظ کرتے ہوئے. ہمارے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب لکھ کے دینے کو تیار ہیں، لیکن اب ان سے کوئی لکھ کر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم لکھ کر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ہم ساتھ میں گارنٹیڈ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارے لکھ کر دینے کے بعد گارنٹی کون لے رہا ہے؟ کس کی گارنٹی ہے کہ تم یہ سب کچھ دوبارہ نہیں کرو گے؟ اب ان کو کوئی گارنٹیڈ نہیں مل رہا کیونکہ یہ پہلے جو ہے وہ قطر کو کافی حد تک شرمندہ کر چکے ہیں، ترکی کو بھی شرمندہ کر چکے ہیں. تو اب ان کو کوئی گارنٹی بھی نہیں دے رہا. وزیر اطلاعات نے عید پر عمران خان کے تینوں بچوں سے فون پر بات کروانے کا اعلان کر دیا. یہ بھی کہا ہے کہ تینوں بچے نائک پر پاکستان آ سکتے ہیں اور ویزے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ جو ویزے والا ڈرامہ ہے نا، یہ ڈرامہ ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلا جو علیمہ خان صاحبہ بھی بتا گئی تھی کہ ان کے پاس کارڈ ہیں. ہاں، یہ ممکن ہے کہ ان بچوں کے کارڈ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہوں. تو اگر ایکسپائر ہو چکے ہیں تو آپ نادرا کا بڑا کمال کا ایپ ہے، وہاں پہ جائیں، تصویر کھینچیں. وہاں پہ کوئی جتنی بھی فیس ہے، میرا خیال ہے اگر آپ کے پاس نائکوپ کا کارڈ ہے تو آپ کی فیس کوئی 85,000 روپے بنے گی پاکستانی، کیونکہ ڈالروں میں بنتی ہے، زیادہ بنتی ہے. اور اگر آپ کے پاس دوسرا کارڈ ہے، ڈبل نیشنلٹی ہے آپ لوگوں کے پاس، تو پھر آپ کی کوئی 35,000 روپے فیس ہے. تو وہ فیس بھر کے آپ جو ہے وہ اپنا کارڈ رینیو کروا سکتے ہیں. آپ کو ویزے والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کو کون روکے گا؟ کوئی نہیں روکے گا، کیونکہ آپ پاکستان آ رہے ہیں. اور اگر ہاں آپ پاکستان آ کر کوئی ایسے کام، کوئی ایسی حرکت تو نہیں کریں گے. اگر یہاں پہ آ کر کوئی ایسی حرکت کریں گے، سیاست کریں گے، تو پھر آپ کو اس طرح سے ڈیل کیا جائے گا. لیکن آپ اگر آئیں تو آ سکتے ہیں. اور جہاں تک ویزے کا تعلق ہے، اگر آنے میں سیریس ہوں تو یہ ویزا بھی لے سکتے ہیں. وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان کے بچے نائکو پر بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں. ایک آفر میری طرف سے بھی ہے. تینوں بچوں کی ٹکٹیں میں کرواؤں گا. لندن سے ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا، لندن ایئرپورٹ سے ساتھ ان کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا، انٹرویو کروں گا، یوتھیوں کے لیے انفارمیشن لوں گا، وہ کیوں جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں. ٹکٹ میری ہوئے گی. جہاز دے وچ روٹی بھی کھواواں گا. اور ایئرپورٹ سے اتر کر زمان پارک جانا چاہیں یا بنی گالا جانا چاہیں آرام کے لیے، وہاں تک بھی ان کے ساتھ جائیں گے. اور جب یہ ریڈی ہو جائیں گے، فریش ہو جائیں گے، اور ان کو ان کے باپ سے ملانے کے لیے اڈیالہ جا میں لے کے جاؤں گا. یہ میری ذمہ داری ہے. میں نے یہ بات عطا تارڑ بھائی سے پوچھے بغیر ہی آپ لوگوں کے ساتھ حامی بھر لی ہے. اور ٹکٹ کے پیسے بھی دوں گا، ساتھ بھی جاؤں گا، رستے میں دکھاتا بھی جاؤں گا. رات دے وچوں روٹی بھی کھواواں گا. ڈائریکٹ فلائٹ کو نہیں ہے، جڑے اترن گے ایئرپورٹ تے اس ایئرپورٹ تے بھی وی آئی پی لاؤنج دا انتظام کراں گا. $100 کا وہ لاؤنج ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. $300 وہ، چوتھا سو میری تو خیر وہاں پہ مطلب کہ کارڈ ہے میرے پاس، مجھے تو $100 نہیں دینا پڑے گا. تو وہ $300 رستے میں وی آئی پی لاؤنج کا بھی، وہاں پہ فریش بھی ہوں، وہاں پہ کھانا بھی کھائیں، نہائیں دھوئیں بھی. اور یہ ساری ذمہ داری میری ہے. حامی تو بھرے خان صاحب کے بچے. لیکن یہاں پر ایک شیر افضل، یہاں پہ ایک میں نے ٹویٹ دیکھی جس میں انہوں نے کہا جناب
جمائمہ خان اپنے بچوں کو نہیں بھیجے گی، کیونکہ جمائمہ خان کو عمران خان کی بہنیں اور پھوپھیاں یاد ہیں، وہ کس قسم کی ظالم پھوپھیاں ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔ اور دوسرا، عمران خان کی جو زوجہ ہیں موجودہ والی، ان کے کالے جادو کے ڈر سے بھی وہ اپنے بچوں کو پاکستان نہیں بھیجیں گی۔ گوروں کا بھی جادو، کالے جادو پر تو بلیو ہے نا، تو وہ نہیں بھیجیں گی، یہ کسی بھی صورت میں نہیں آئیں گے۔ باقی ہاں، ٹیلی فون پر بات کروائیں گے، وہ ہم نے وعدہ کیا ہے، عطا بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ٹیلی فون پر بات کروائیں گے، پہلے بھی کروائی تھی، اب بھی کروائیں گے، لیکن اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ ویلکم ہیں۔ اچھا جی، اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے ایران کے سیکیورٹی سربراہ علی لارجانی، بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی اور دیگر شہداء کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دیا گیا۔ تہران میں ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں شہید علی لارجانی ایرانی فورس بسیج کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد نے اس میں شرکت کی۔ آج تہران امریکی تارپیٹ کا نشانہ بنانے والے ایرانی جہاز کے شہید سیلرز کی بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے سری لنکا کے نزدیک ایران کے جنگی جہاز دینا کو آبدوز سے نشانہ بنایا تھا۔ واضح رہے کہ علی لارجانی کو گزشتہ روز مشرقی تہران میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے گئے تھے اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم سیاسی شخصیت ہے، سیکیورٹی پالیسی کے معمار اور خامنہ ای کے قریبی ساتھی تھے۔ کمانڈر خاتم النبیین ہیڈ کوارٹر جنرل علی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرپرائز کا انتظار کریں، ایران کا رد عمل غیر معمولی ہوگا۔ ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے بھی کہا ہے کہ علی لارجانی اور دیگر جو شہداء ہیں ان کی موت کا بدلہ لیا جائے گا۔ میری نظر میں یہ اس علاقے پر، اس خطے پر ظلم کیا گیا ہے۔ علی لارجانی وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو اصل میں سفارتکار تھا، جو ٹیبل پر بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کا بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس ووٹ ہمیشہ وہ سمجھتا تھا، بلکہ آپ نے ان کا انٹرویو سنے ہوں گے کہ وہ مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے مذاکرات کے ذریعے، اور اس پہ وہ ہمیشہ اول ہوتے تھے۔ تو ایک ایسے بندے کو جو مذاکرات پہ بیٹھ کر مسائل حل کرنا چاہتا ہے، آپ شہید کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ بہت دور چلے جائیں گے۔ اور اب یہ جو جنگ ہے یہ بہت دور چلی گئی ہے۔ اگلا ڈر جو ہے وہ، کیونکہ امریکہ کے جو اڈے ہیں وہ سارے کے سارے گلف میں ہیں، تو گلف میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل ایران کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ رد عمل سخت بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو، میرے منہ میں خاک، لیکن رد عمل سخت ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت آج کی رات جو ہے کافی، انہوں نے 12 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ یہ جو امریکی اڈے ہیں یا جو امریکی بینک ہیں یا عمارتیں ہیں جہاں یہ رہتے ہیں، عوام کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے دور چلے جائیں، تو یہ 12 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو، لیکن ایران کافی بکھرا ہوا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ نے ان کے اہم لیڈر جو ہیں وہ آیت اللہ خامنہ ای کے بعد علی لارجانی کو جو شہید کیا اس سے وہ کافی ناراض ہیں۔ کل جو ہے وہ ڈیفینیٹ آخری روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں۔ مریم نواز دسترخوان، مریم نواز کے جو مہمان ہیں وہ کل آخری روزہ کھولیں گے مریم نواز کے مہمانوں کے طور پر۔ میرے خیال میں پورے رمضان کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ جو مریم نواز کا دسترخوان تھا، جس پہ مریم نواز کے مہمان پچھلے 29 دن سے، آج 28واں روزہ انہوں نے کھولا ہے، اور 29 دن سے میں ہر ضلع کے ڈی سی کو، ہر ضلع کے اے سی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مریم نواز کے ویژن کے اوپر جس طرح سے اپنے مہمان سمجھ کر ان لوگوں کی خدمت کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے کل دیکھا راشد نصر اللہ اور علی ڈار جو دونوں ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاص سینئر منسٹر بھی ہیں اور بڑے خاص منسٹر بھی ہیں، تو کل وہ بھی بچوں کے ساتھ افطار کرنے گئے تھے، اور بڑی خوش آمد بات ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے منسٹرز نظر آ رہے ہوں گے۔ ذیشان ملک کو ہم نے دیکھا، وہ انارکلی اور سیکیورٹی کے معاملہ دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ تو اب یہاں پر جو لوگوں نے دعائیں دی ہیں اس پورے رمضان میں مریم نواز کو، مریم نواز کے دسترخوان کی وجہ سے، کہ وہ مریم نواز کے مہمان بنے اور ان کو ویسے ہی کھانے نصیب ہوئے جن کے بارے میں وہ سوچتے تھے، پھل بھی، فروٹ بھی، میٹھا بھی، چاول بھی، روٹی بھی، سالن بھی، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا ان دسترخوانوں پہ۔ مریم نواز کا یہ ویژن تھا، مریم نواز نے سوچا، مریم نواز نے اس کے لیے ارینج کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، مریم نواز آئندہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں جنہوں نے میک شور کیا کہ یہ پروگرام کامیاب ہو اور اس سے لوگوں کو جو مقصد ہے وہ مقصد بھی حاصل کیا جائے۔ تو میرے خیال میں مقصد حاصل ہو گیا ہے، لوگوں نے جب روزے کھولے ہیں، دعائیں دی ہیں، تو مقصد حاصل ہو گیا۔ مریم نواز صاحبہ واقعی ہی آپ پر جتنی کوئی تنقید کرے، آپ پر جتنے کوئی بہتان کسے، آپ کے خلاف جتنا کوئی پروپیگنڈا کرے،
میں نے یہ حساب لگایا ہے آپ اور تگڑی ہو کر اتنی ہی تگڑی ہو کر دوبارہ پھر جو ہے اگلے کام کے جت جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامت رکھے، آپ کے والد صاحب کا سایہ آپ پر سلامت رکھے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں دوستو، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔